जिगर पत्थर सा दिल, सुभान अल्लाह, औलाद सा जिगर पत्थर सा दिल, सब पारा पारा होता है। औलाद सा जिगर पत्थर सा दिल, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का आता है मैदान हमारा होता है। जब नाम अली का आता है मैदान हमारा होता है। एक बहुत खूबसूरत हदीस याद आ गई मौला अली की शान में, सुभान अल्लाह। जब मौला की बात आई है तो फिर जिक्र मौला का होता है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने गदीर खुद के मौके पे कहा था कि मन कुंतु मौला हूँ वहाजा अली मौला, कि मैं जिसका जिसका मौला हूँ उसके उसके अली मौला है। सुभान अल्लाह, सुभान उसने कहा था, हज़रत उमर फारूक वहीं पे थे तो उन्होंने कहा है अली तू मेरा भी मौला है। सुभान अल्लाह। हम लोग आज मौला अली को मौला कहते हैं तो ये किसी और की सुन्नत नहीं है बल्कि खलीफा आज़म की सुन्नत है, खलीफतुल मुस्लिमीन की सुन्नत है, हज़रत उमर फारूक की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, तो मौला अली को मौला कहा करते हैं, जिसको हुजूर ने मौला बनाया उसको मौला कहा। सुभान अल्लाह। हुजूर में आशिका, सुभान अल्लाह। सहाबा किराम हुजूर को घेरे हुए हैं, हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे चौथी रात का चांद चमक रहा है और सितारे उसको घेरे हुए। सुभान अल्लाह। सुभान हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक शख्स के दिल को ईमान के लिए चुन लिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक शख्स अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल है कि अल्लाह ने उसके दिल को ईमान के लिए चुन लिया। सुभान। सारे सहाबा वहाँ मौजूद, हज़रत अबू बकर सिद्दीक मौजूद, हज़रत उमर फारूक मौजूद और दीगर सहाबा जो जलीलुल क़द्र सहाबा है वहाँ मौजूद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूलल्लाह वो कौन शख्स है? सुभान अल्लाह, वो कौन शख्स है? हज़रत उमर फारूक ने कहा वो कौन शख्स है? अच्छा सबको इश्तियाक भी है, सबको बेकरारी भी है, सबको जुस्तजू भी है कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम मेरा नाम है। सुभान अल्लाह। सब हुजूर अलैहिस्सलाम मेरा नाम है, क्योंकि सहाबा बड़े जोश खरोश से इबादतों में सबकत ले जाते हैं कि अगर इसने इतने वक्त नमाज पढ़ी है कि मैं इससे ज़्यादा पढ़ूं। उससे ये समझ में आता है कि अगर बात नेकियों की आए तो कॉम्पिटिशन करना सहाबा की हिम्मत, कॉम्पिटिशन किया जा सकता है। हम लोग कॉम्पिटिशन करते हैं, हम लोग क्या कॉम्पिटिशन करते हैं? उसका मकान बन गया है, कितना आलीशान मकान बना है, अगर इस तरह की चीज़ें कोई है। अगर अरे आपको कंपटीशन करने की ज़रूरत क्या है? अपने नीचे वालों को देखो, आपको करार आ जाए, आपको सुकून आ जाए। कंपटीशन जहाँ करना चाहिए वहाँ कंपटीशन किया नहीं जाता, और जहाँ करने के लिए मना किया जाता है वहाँ कंपटीशन किया जाता है। कोई फला बंगले का मालिक है, फला गाड़ी उसके पास में 4 व्हीलर है, तो लोग हसद करने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं, कीना लगने लग जाते हैं। अरे अल्लाह ने नवाजा है तो है उसके पास, आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह अगर साइकिल है तो अल्लाह का शुक्र करते हुए साइकिल पे बैठे, सुभान सुभान। अल्लाह का शुक्र करते हुए साइकिल पे सवार होकर अल्हम्दुलिल्लाह कहते आगे बढ़े, क्योंकि अल्लाह ने जितना नवाजा है उसमें खुश रहना। ये अल्लाह की अता है, ये अल्लाह का रिज़्क़, इसमें कंपटीशन नहीं किया जाता। कंपटीशन नमाजों में, सुभान अल्लाह। कोई अगर जमात से नमाज पढ़ता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, तो फिर ऐसा किया करो ना कि सहरी के वक्त में उठा करो। सुभान अल्लाह। सहरी के वक्त में उठा करो और तहज्जुद की नमाज की आदत बनाओ। ये है नमाजों की कॉम्पिटिशन। कोई एक सफ़ा कुरान पढ़ता है जो 2 सफ़े पढ़ के दिखा दो, सुभान अल्लाह। इसमें कॉम्पिटिशन करना है ना कि इनसे घरेलू की दुनियावी चीज़। हम लोग इसमें कॉम्पिटिशन नहीं करते। अरे वो दूसरी लाइन का होते हैं, वो हमारे लाइन नहीं है, इस तरह से करते हो। लोगों की ग्रुप बने होते हैं लड़कों के, अगर लड़का कोई नमाजी हो जाता है, अरे वो हमारे ग्रुप की लाइन नहीं है, उसको हटा दो, और हम लोग जा रहे घूमने फिरने। अल्लाह की नज़र में वो कितना मकबूल है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की रज़ा ज़्यादा पैसे में नहीं है। सुभान अल्लाह। ये बात जुमला गौर कीजिए, अल्लाह ने जिस हर किसी को दिया वो खैरों को भी खिलाता है,
جس طریقے سے دھوپ جو ہے پڑتی ہے نا تو پھر دھوپ یہ نہیں دیتی ہے کہ یہ خیر ہے کہ یہ اپنا، دھوپ کی کرنیں سب کے گھروں میں پڑا کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب رزق دیتا ہے تو کسی پہ کٹوتی نہیں کرتا، جس کا جو رزق ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے جس کو جتنا مالک ہم کو دیا ہے اس کا شکر ادا کریں اور حسد نہ کریں، کینہ نہ رکھیں، بغض نہ رکھیں کسی کا، اور اپنے سے نیچے والوں کو دیں۔ تو بات چل رہی تھی کہ اس معاملے میں آپ کو کیا کرنا ہے، عبادتوں میں کمپٹیشن کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام عبادتوں میں کمپٹیشن کیا کرتے تھے اور یہی بے قراری میں رہتے تھے کہ حضور میرا نام ہے، حضور میرا نام ہے، کیا پتا میری کون سی نیکی ہے حضور کو پسند آتی ہے، حضور میرا نام ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام بہت سی نیکیاں چھپا کے بھی کیا کرتے تھے، وہ دکھا کے نہیں کرتے تھے۔ آج جو دکھاوا ہے نا، میں نیت کی بات کر رہا ہوں، مگر نیت آپ کی ہے کہ لوگ آپ کو اور دیں، آپ کو دیکھ کے لوگ اور متوجہ ہوں، تو اس نیت سے اگر کوئی دکھا رہا ہے تو بہتر ہے۔ لیکن وہ چاہتا ہے کہ میری دکھاوا کرنے سے میری شان بڑھے، ریاکاری میں اضافہ ہو جائے، اس کے منہ پہ مار دیا، دکھاوا اس بنا پہ نہ کرے، ایسا کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو خبر کرے، کہ اندھیرے میں غریب کی مدد کر کے آ جاؤ تو وہ جو دل سے دعا دے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اپنا نام ذکر نہیں کیا، غریب تھا، اس کے گھر میں پیسے پھینک کے آ گئے، سبحان اللہ، تو وہ کتنی دعا دی، سبحان اللہ۔ تو ہم لوگوں کو یہ مزاج بنانا ہے کہ اپنے ہمسایوں کی مدد، اپنے غریبوں کی مدد، اپنے مسکینوں کی مدد، اور مدد ریاکاری کی وجہ سے نہ کریں، اللہ کی رضا کی، سبحان اللہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے، وہ کون شخص ہے؟ حضرت عمر فاروق نے پوچھا وہ کون شخص ہے یا رسول اللہ؟ تو رسول کریم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نارائن کو سینے والا ہے، سبحان اللہ، میری نارائن پاک کو سینے والا ہے، میری نارائن پاک کو سینے والا ہے، اس کو صاف کرنے والا ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں دینے والا ہے۔ نارائن کے کئی کام ہوتے ہیں نا، کہ نارائن کو کہیں سیا نہیں جاتا، اس کا احترام بھی کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے اگر وہ گندا بھی ہو گیا اس کو صاف بھی کیا جاتا ہے اور اپنے ساتھ بھی لیا جاتا ہے کہ وہ نارائن کو سینے والا۔ اب صحابہ کرام میں بڑی جستجو ہے کہ کون شخص ہے کہ جو نارائن پاک کو سینے والا ہے، اور حضور نے ایک جملہ اور کہ اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے، سبحان اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے۔ اتنی بڑی کوشش کی ضمانت ہے کہ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ بندہ کہے میں اللہ کو محبوب رکھتا ہوں، یہ تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے۔ بندہ اگر کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو یہ بات الگ ہے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے یہ بات آ جائے کہ اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے اور وہ اللہ کو محبوب رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ شخص کتنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ کوئی اور نہیں ہے، حضرت علی، سبحان اللہ، حضرت علی ہیں، اور حضرت علی نے یہ نسخہ بتا دیا ہے، ہم امتیوں کو یہ نسخہ بتا دیا ہے کہ دیکھو اپنے مرشد کی جوتیوں کو سیدھا کرو گے نا، ان کو سیو گے اور ان کو اپنے ساتھ میں لے کے چلو گے تو تمہاری جو ہے شان نہیں گھٹے گی، اللہ تعالیٰ تمہاری شان کو بڑھائے گا۔ اگر آج ہم لوگ اپنے مرشد کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، اگر ان کی جوتیوں کو جو ہے اپنے سر پہ لے لیتے ہیں، جیسے کہ حضرت امیر خسرو نے کیا تھا، حضرت محبوب الہی کی جوتیوں کو سر پہ رکھ لیا تھا، کیونکہ وہ بھی فدائے مولا علی تھے۔ مولا علی کی جو سنت ان کی ماتھے کی نگاہوں کے سامنے چل رہی ہوگی کہ جب میرے مولا جو ہے حضور کی نالین پاک کو سینے والے ہیں، حضور کی نالین پاک کو درست کرنے والے ہیں، تو میں اپنے مولا کی سنت نہ ادا کروں؟ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان یہی ہے کہ حضور کی نالین پاک کے قربان ہو جانے کا نام ایمان ہے۔ ایمان اسی کو کہا جائے گا کہ حضور کی نالین پاک پہ قربان ہو گئے، مولا علی بن گئے، سبحان اللہ۔ تو نالین پاک پہ قربان ہو جانا یہ مولا علی کا شیوا ہے۔ تو کوئی اگر مرید اپنے پیر کی خدمت میں لگا ہوا ہے تو یہ اس کی خوش نصیبی ہے اور یہ مولا علی کی سنت بھی ہے۔ ہم
کو مولا کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا آمین فرمائے۔ اب یہی نالین پاک، سبحان اللہ، اگر یہی نالین پاک کو اگر ہم اپنے سینے میں لگا کے چلیں تو کیا ہے؟ سبحان اللہ، اسی نالین پاک کو ہم اپنے سینے میں بھی لگا کے چلتے ہیں اور اسی نالین پاک کو ہم اپنے سر پہ بھی لگا کے چلتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ نالین پاک کو سینے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، مولا عظیم ہے۔ کتنا خوبصورت دین ہے یار، کہ دین مٹ جانے کا نام ہے نالین پاک، سبحان اللہ۔ تو نالین پاک کی تعظیم کرنا یہ مولا نے سکھایا ہے، تو تعظیم کیا کرو، اپنے مرشد عظیم کی تعظیم کرو، اپنے ماں باپ کی تعظیم کرو، اپنے بڑوں کا احترام کرو، یہ مولا علی نے درس دیا۔ اور سب سے بڑا مرشد اعظم کون ہو سکتا ہے؟ حضور کے سوا، سبحان اللہ۔ حضور سے بڑا مرشد اعظم کوئی ہو سکتا ہے زمانے میں؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور ان سے بڑھ کے جو مرید ہیں، صحابہ سے بڑھ کے، اہل بیت سے بڑھ کے کوئی مرید ہو سکتا ہے بنا؟ سبحان اللہ۔ تو اس بات کو گاٹ باندھ لیں کہ اگر کوئی خدمت کرتا ہے اور ان کی ڈیوٹیاں سیدھی کرتا ہے تو یہ مولا علی کی سنت بے شک کرم میں نے بہت ہی مشہور معروف قرآن عظیم کی تلاوت کرنے کی، آیت کی تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ ڈر سے، والجوع، کچھ بھوک سے، وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کی کٹوتی سے، وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور جانوں سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو جو انہوں نے صبر کیا، صابرین کو خوشخبری سنا دو۔ اچھا، امتحان ہر طریقے کا ہوتا ہے، بچوں کا امتحان بھی ہوتا ہے، بچوں کا امتحان ہوتا ہے، تو اگر کوئی مشکل امتحان ہوتا ہے تو اس سے پہلے چھٹی دی جاتی ہے، تو بچے کہتے ہیں کہ ہم امتحان کا بہشکار کریں گے، ہم امتحان نہیں دیں گے، ٹیچروں سے بولتے ہیں کہ نہیں بولتے، اتنا سخت خرچہ ہے اور آپ نے جو ہے ہم لوگ کو چھٹی نہیں دلوائی، تو طلبا کہتے ہیں کہ ہم لوگ پروٹیسٹ کریں گے، ہم لوگ احتجاج کریں گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طریقے سے امتحان ہوتا ہے، اور پاسنگ مارک کتنے رکھے جاتے ہیں بچوں کے؟ 33% رکھے جاتے ہیں کہ 33% میں پاس ہو جائے گا بچہ۔ ایک امتحان کربلا کا کہ جہاں پہ پاسنگ مارک 33% نہیں ہے، میرا مولا حسین 100% سے پاس، سبحان اللہ، میرا مولا حسین 100% سے پاس ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن اور حسین کا رشتہ تو آپ لوگ جانتے ہیں، قرآن حسین سے جدا نہیں ہے، حسین قرآن سے جدا نہیں ہے۔ ایک قرآن اگر خاموش ہے تو دوسرا قرآن جیسے کہ لوگ پہ بولتا ہوا سبحان اللہ۔ ایک قرآن خاموش ہے تو دوسرا قرآن جو ناطق ہے وہ دوش پیغمبر پہ رحل کی طرح دوش پیغمبر پہ، سبحان اللہ، دوش پیغمبر اس کا رحل بنا ہوا ہے اور امام حسین اس دوش پیغمبر پر سوار ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ جس پر سوار ہے وہ کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، وہ تاجدار انبیاء ہے، وہ نبیوں کا سردار ہے، وہ صاحب قرآن ہے۔ ارے جس پر قرآن نازل ہو اس پہ سوار ہونے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ میرے مولا حسین۔ قرآن اگر خاموش ہے تو دوسرا قرآن بولتا ہوا نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اب قرآن نے کہا کہ حسین تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا، حسین نے قرآن کی عظمت کو بلند کر دیا، حسین نے قرآن کی عظمت کو بلند کر دیا تو قرآن نے بھی حسین کی عظمت کو بلند کر دیا۔ حسین نے قرآن کی عصمت کا پہرا دیا تو قرآن نے بھی حسین کی عصمت کا پہرا دیا، سبحان اللہ۔ قرآن اور حسین میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ اب قرآن کہتا ہے اچھا یہ بات ہے تم قرآن سے جدا نہیں ہو، حسین بھی جو ہے کہتے ہیں ہاں میں جدا نہیں ہوں، لفظ سے بولتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے اچھا یہ بات ہے، ڈر سے آزمائے جاؤ گے، سبحان اللہ، ڈر سے آزمائے جاؤ گے، امام حسین کہتے ہیں میں حاضر، سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے بھوک سے آزمائے جاؤ گے، حسین کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہاں میں حاضر ہوں، سبحان اللہ۔ بھوک سے آزمائے جاؤ گے، حسین کہتے ہیں ہاں میں حاضر ہوں۔ اور کہا نقص من الاموال، مالوں سے آزمائے جاؤ گے، مال کی کٹوتی ہو جائے گی، بھوکے پیاسے
کہتا ہے اور ثمرات سے بھی آزمائے جاؤ گے. ثمرات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ثمرات کا مطلب ہوتا ہے پھل سے بھی آزمائے جاؤ گے. اب آپ کہیں گے کہ پھل کیا ہوتا ہے؟ پھل تو کھانے والا ہوتا ہے نا. پھل یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پھل کھانے والا نہیں. پھل کا معنی یہاں پہ ہے اولاد ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے سامنے کاٹ دی جائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسا حضرت امام حسین کا جگرا ہے. اللہ اکبر. تیرے حسین تیرے کردار کو سلام. ہاں آج سلام نہ پیش کریں, آج ہم خراج عقیدت پیش نہ کریں حضرت امام حسین کو. حضرت امام حسین کہتے ہیں میں اس میں بھی راضی ہوں. سبحان اللہ. ساری چیزوں کو کہہ دیا میں حاضر ہوں. اچھا میں کبھی تفسیر دیکھنے بیٹھتا ہوں کہ اس کی تفسیر کیا ہے, اس کی تفسیر دیکھنے بیٹھتا ہوں کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے, تو میرا دل کہتا ہے شہباز ربانی تفسیر کی ضرورت بھی کیا ہے. تمہارے سامنے جیتی جاگتی تصویر نہیں ہے حضرت امام حسین. اس تفسیر کی دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آیت کو پڑھتے جاؤ, حضرت امام حسین کا مطالعہ کرتے جاؤ. سبحان اللہ. آیت کو پڑھتے جاؤ, آیت کو پڑھتے جاؤ. حضرت امام حسین کے اندر اس کی تفسیر دیکھتے جاؤ. تو میں ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں لیکن میرا ہاتھ پیچھے ہو جاتا ہے. ارے تفسیر کی ضرورت نہیں ہے, حضرت امام حسین کی زندگی کا مطالعہ کرو. یہی اس کی تفسیر ہے کہ ان کو بھوک سے بھی آزمایا جا رہا ہے, ڈر سے بھی آزمایا جا رہا ہے, مالوں کی کٹوتی سے بھی آزمایا جا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہاں تک کہ انفس اور جانوں سے بھی آزمایا جا رہا ہے اور اولاد سے بھی آزمایا جا رہا ہے. لیکن حضرت امام حسین ہے کہ جو اس تک نہیں کرتے ہیں. زخم پہ زخم کھا کے دی, خونے جگر کے گھوٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی کہ عشق ہے زندگی نہیں. ارے جب عشق حقیقی ہو جایا کرتا ہے, جب اپنے مالک کے حقیقی سے عشق ہو جایا کرتا ہے تو یہ لب جو ہے خاموش ہو جایا کرتے ہیں اور صبر کا مظاہرہ دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. اور ایسے صبر کے پہاڑ حضرت امام حسین. اللہ اکبر. بات لمبی ہو جائے گی کیونکہ مجھے بات کربلا مجھے بیان کرنا ہے, یہ میرا موضوع نہیں ہے. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں نے اس فقیر کے قادری کو بلایا تو انشاءاللہ دوسرے موضوعات میں بھی بیان ہوگا. تو میرا موضوع یہ ہے کہ بعد میں ہوا کیا ہے, بعد میں کیا ہوا کہ وہاں دربار رسول تک معاملہ پہنچ گیا تھا نا.